तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह बकरा मजमुआ आयात 1 ta 5 के मतालिब पर एक सरसरी नज़र। मज़कूर बाला आयात के अंदर जो बातें जिस तरतीब के साथ कही गई हैं, पहले हम इजमाल के साथ उनको सामने रखेंगे, इसके बाद उनके अमीक और गहरे पहलुओं पर गौर करेंगे और जो सवालात यहाँ पैदा होते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहाँ सूरह का नाम ज़िक्र करने के बाद सबसे पहले वो दावा सामने रख दिया गया है जिसको इस सूरह का उमूद या मरकज़ी मज़मून होने की हैसियत हासिल है। हम ऊपर बता चुके हैं कि इस सूरह का मरकज़ी मज़मून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान पर ईमान लाने की दावत है। चुनाचे यहाँ सबसे पहले जो बात कही गई है वो यही है कि ये किताब इलाही है। फिर ये बात वाज़े की गई है कि जहाँ तक इस किताब के किताब इलाही होने का ताल्लुक़ है, ये चीज़ किसी खारिजी दलील की मोहताज नहीं है। ये किताब ख़ुद अपने किताब इलाही होने पर एक हुज्जत काते है, लेकिन इस पर ईमान लाना हर शख्स के लिए आसान नहीं है। फिर ये बताया गया है कि किस तरह के लोग इस किताब पर ईमान लाएंगे और किस तरह के लोग इससे महरूम रहेंगे। ईमान लाने के लिए बुनियादी चीज़ क़ल्ब की सलाहियत को करार दिया गया है, जिससे ये बात आप से आप वाज़े हो गई है कि जिन लोगों के दिल सलाहियत से खाली हैं वो इस किताब से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। साथ ही ये बात भी वाज़े हो गई है कि ये सलाहियत तक़वा, खशियत और खुदा तरसी से पैदा होती है। इसके बाद इस तक़वा से इल्म व अमल की जो बरकतें पैदा होती हैं उनका ज़िक्र फरमाया है। इस तक़वा का पहला समरा ईमान बिल गैब बताया गया है। इससे यह हकीकत वाज़े होती है कि जिसके दिल में सलाहियत हो उसकी अक़ल दूरबीन और दूररस हो जाती है। वो हैवानात की तरह सिर्फ़ महसूसात व मादियात में गिरफ़्तार नहीं रहता, बल्कि वो उन हकीकतों को भी मानता है जो अगरचे आँखों से देखी नहीं जा सकती हों, लेकिन अक़ल सलीम उनकी शहादत दे रही हो। वो उन हकीकतों को उसी तरह मानता है जिस तरह आँखों देखी और कानों सुनी हकीकतें मानी जाती हैं, बल्कि जो यकीन उसको इन नादीदा हकीकतों पर होता है, बसा औक़ात वो यकीन उसको उन चीज़ों पर भी नहीं होता जो उसने आँखों से देखी और कानों से सुनी होती हैं। इसके बाद वो आमाल व अक़ायद बयान हुए हैं जो इस ईमान बिल गैब से लाज़िमन पैदा होते हैं। ईमान महज किसी तसव्वुर का नाम नहीं है, बल्कि इसकी असल हकीकत वो तस्दीक है जो दिल की गहराइयों में उतरी हुई होती है और जो आदमी के इरादा को हरकत में लाती है। ये इरादा आदमी को बहुत से कामों के करने और बहुत सी चीज़ों के छोड़ने के लिए उठा खड़ा करता है। यहाँ करने के कामों में से 2 ही कामों का जिक्र किया गया है, एक नमाज कायम करने का, दूसरे अल्लाह की राह में खर्च करने का। इससे ये इशारा निकलता है कि ये दोनों काम तमाम नेकियों की जड़ और तमाम भलाइयों की बुनियाद हैं। चुनाचे आगे हम वजाहत के साथ बताएंगे कि दर हकीकत यही 2 बुनियादी नेकियां हैं जिन पर पूरा दीन कायम है। इन्फाक के ज़िक्र के साथ मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से जो हमने उनको बख्शी हैं, के अल्फाज फरमा कर कई बातों की तरफ इशारा कर दिया है। एक तो ये कि खुदा की राह में उसी का बख्शा हुआ माल खर्च करना दर हकीकत बंदे की तरफ से उस माल के अतिया इलाही होने का एतराफ़ है। दूसरा, इससे खर्च करने की एक मौसर दलील सामने आ गई, वो ये कि खुदा के बख्शे हुए माल का कुछ हिस्सा इसलिए उसकी राह में खर्च करना चाहिए कि उसकी शुक्रगुजारी का हक़ अदा हो सके। तीसरे, इस वजाहत ने इन्फाक के मुश्किल काम को यगो ना सहल भी बना दिया, क्योंकि जो कुछ उसने दिया है उस सारे के लिए उसका मुतालबा नहीं है, बल्कि उसमें से सिर्फ़ एक कलील हिस्से ही का है जो उसकी राह में ख़र्च करना है। ये बात भी काबिल लिहाज है कि यहाँ ज़कात के बजाय इन्फाक का लफ्ज़ है जो अपने अंदर बड़ी वुसअत रखता है। ये लफ्ज़ सदक़ात व खैरात की सारी ही किस्मों पर हावी है। इसके बाद उन मुत्तकीन के एक ख़ास वस्फ़ को ख़ास तौर पर नुमायाँ करके बयान किया गया है, वो ये कि ये लोग हर किस्म के गर्दी तासुबात से पाक और जमूद व तकलीद की तमाम बंदिशों से बिल्कुल आज़ाद हैं। वो खुदा की उतारी हुई किताबों और उसके भेजे हुए रसूलों में कोई तफरीक और इम्तियाज़ नहीं करते। वो इस सारे पर ईमान लाते हैं जो खुदा की तरफ से उतरा है, ख़्वाह वो उनकी अपनी कौम के किसी रसूल पर उतरा है या किसी दूसरी कौम के रसूल पर। उनको अगर बहस होती है तो सिर्फ़ इस चीज़ से होती है कि बात खुदा की उतारी हुई हो, ये ना हो कि किसी गैर खुदा की बात खुदा की तरफ मंसूब
منسوب کر دی گئی ہو یا کوئی بات باہر سے لا کر خدا کی بات سے ملا دی گئی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ حقیقت میں آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے والے یہی لوگ ہیں۔ جہاں تک آخرت پر ایمان کا تعلق ہے وہ ایمان بالغیب میں شامل تھا، اس کے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں خاص طور پر اس کو الگ ذکر کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایمان بالآخرت کے مدعی تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو خدا کی اتاری ہوئی ہر کتاب پر ایمان لاتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہی لوگ جن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہی کے لیے مزید ہدایتوں کے دروازے کھلیں گے، نیز یہی اس دنیا میں ہدایت پر ہیں اور انہی کے لیے آخرت میں فوز و فلاح ہے۔ بعض اشارات و کنایات۔ قرآن نے یہ بتانے کے بعد کہ یہ کتاب خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے جو اس لفظ کے اس زمانہ میں مصداق بن سکتے تھے۔ یہ اشارہ اس طرح کیا ہے کہ ان کی کچھ نمایاں خصوصیات بیان کر دی ہیں۔ ان خصوصیات پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ان مسلمانوں کی خصوصیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اس سے یہ اشارہ نکلا کہ ان لوگوں کے اندر تقوی اور خشیت کی صفت پہلے سے موجود تھی، اس وجہ سے ان کو قرآن سے نفع پہنچا۔ ان کے اندر امی عربوں میں سے جو لوگ شامل ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر زمانہ کے عام فساد کے باوجود بہت سی خوبیاں موجود تھیں اور ان کو فطرت کی ہدایت کی جو روشنی ملی تھی اس کو انہوں نے اپنے اندر محفوظ کر لیا تھا۔ اسی طرح ان کے اندر اہل کتاب میں سے جو لوگ شامل تھے وہ بھی اپنی اپنی شریعتوں میں اپنے علم کی حد تک نیک نیتی سے عمل کرنے والے تھے، اس وجہ سے یہ لوگ مستحق ٹھہرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آخری اور کامل ہدایات سے بہرہور کرے۔ اس تصویر میں مسلمانوں کے جو خط و خال نمایاں کیے گئے ہیں ان پر غور کرنے سے ایک طرف اگر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان کے اصلی اوصاف کیا ہیں یا کیا ہونے چاہئیں، تو دوسری طرف یہی تصویر ان لوگوں کو بھی سامنے لا کھڑا کرتی ہے جو اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ساتھ ہی نہایت خوبی کے ساتھ اشارات و کنایات کے پردے میں ان کے ایمان نہ لانے کے اسباب کی طرف بھی اشارے کر دیتی ہے۔ اشارات و کنایات کے اس پردے کو اٹھائیے تو اس کے نیچے سے یہود برآمد ہوتے ہیں جن سے اس سورہ میں جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں اصلی بحث ہے۔ اپنی جن اخلاقی اور روحانی بیماریوں کے سبب سے یہود قرآن کی نعمت سے محروم ہوئے، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے قرآن نے یہ بلیغ انداز اختیار کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان عملی و اعتقادی خصوصیات کو خاص طور پر نمایاں کیا جن کے بالکل ضد خصوصیات یہود نے اپنے اندر جمع کر رکھی تھیں اور جو قبول حق میں ان کے لیے ایسی رکاوٹ بن گئی تھیں کہ ان پر قابو پانا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ہم قرآن کے ان لطیف اشارات کی یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلے ھدی للمتقین کے الفاظ پر غور کیجئے۔ یہ بات کہ یہ کتاب متقین ہی کے لیے ہدایت ہے یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ایک اہم فیصلے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ گوسالہ پرستی کے واقعے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود سے توبہ کرائی اور ان کو تطہیر و تزکیہ کی بعض سخت آزمائشوں سے گزارا تو اس وقت ان کے لیے انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ آئندہ یہ خدا کے غضب سے محفوظ رہیں اور اس کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول تو فرمائی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ اس کی جو رحمت آخری شریعت کی شکل میں نازل ہونے والی ہے اس سے یہود میں سے صرف وہی لوگ بہرہ مند ہو سکیں گے جو خدا سے ڈرتے رہیں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گی ان پر ایمان لائیں گے۔ سورہ اعراف میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ دعوت کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے، مندرجہ ذیل آیت بھی آتی ہے۔ اس آیت پر اس کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر غور کیجئے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ اعراف 156 تا 157۔ اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے،
بس میں اس کو لکھ دیکھتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تقوی پر قائم رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، یعنی جو رسول نبی امی کی پیروی کریں۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ قرآن اور اسلام کی نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے صرف انہی لوگوں کو ملنے والی تھی جو تقوی پر قائم رہنے والے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے رہنے والے اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے تھے۔ پھر آیت کے آخر میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ تھے جو نبی امی کی پیروی کریں گے۔ عینیہ اسی شرط کو ھدی للمتقین کے الفاظ یہاں یاد دلا رہے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ اس شرط پر پورے اترے وہ ایمان لائے، اور اسی سے یہ بات بھی نکلی کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے وہ تقوی اور خشیت کی اس صفت سے عاری تھے جو اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے ضروری تھی۔ ٹھیک اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی فرمائی تھی۔ ان کو مختلف امتحانوں میں جانچنے کے بعد جب قوموں کی امامت کے منصب پر سرفراز فرمانے کا وعدہ فرمایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ منصب میری ذریت کو بھی حاصل رہے گا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا لا ینال عہد الظالمین، بقرہ 124، میرا یہ وعدہ تمہاری ذریت میں سے ان لوگوں کو شامل نہیں ہے جو ظالم ہوں گے۔ ظالم سے مراد ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو توحید و اخلاص سے عاری اور تقوی و خشیت سے خالی ہیں، خواہ ان کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہو یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی تھی کہ جس پیغمبر یا جس پیغمبر کی امت کو دنیا کی امامت ملنے والی ہے، ظالم لوگ نہ اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کی عزت میں حصہ دار ہوں گے جو اس کو اور اس کی امت کو ملنے والی ہے۔ یؤمنون بالغیب کے الفاظ یہود کی اس محسوسات پرستی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں وہ ابتدا سے مبتلا رہے ہیں۔ اپنی اسی بیماری کے سبب سے یہود عین اپنے نبی کی موجودگی میں ایک بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ مصر کے دور غلامی میں وہ جس ذہنی اور روحانی پستی میں مبتلا ہو گئے تھے اس سے آخر وقت تک ان کو نکلنا نصیب نہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہزاروں معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان کا اصرار یہی رہا کہ وہ ایک مرتبہ خود اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیں، تب وہ اس بات کو مانیں گے کہ فی الواقع وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کرتا ہے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تمہاری بات پر اس وقت تک باور نہیں کریں گے جب تک ہم خود بھی خدا کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ البقرہ 55۔ اسی طرح کی بات مشرکین مکہ بھی کہتے تھے۔ ان کا اعتراض بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتا ہے تو آخر ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ قرآن نے یہ کہہ کر کہ اس کتاب پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جو غیب میں رہتے ایمان لائیں، گویا دوسرے الفاظ میں یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ خدا کو چھو کر اور ٹٹول کر اور تمام حقائق کا سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن کا فیض صرف ان معقول لوگوں کو پہنچے گا جو حواس ظاہری سے زیادہ عقل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کی یہ تعریف کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں یہود اور ان کے دوسرے ساتھیوں کی اس حالت پر تعریض ہے جس کا ذکر قرآن نے دوسری جگہ میں ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ مریم 69۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے تو جلد وہ اپنی گمراہیوں کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اہل ایمان کے انفاق کے ذکر میں یہود اور ان کے جتھا کے دوسرے ساتھیوں کی اس خالت اور اس زرپرستی پر تعریض ہے جو ہمیشہ سے ضرب المثل رہی ہے۔ قرآن کے زمانہ نزول میں ان کے عوام تو درکنار، ان کے علماء اور صوفیاء کا جو حال تھا اس کی تصویر قرآن نے ان الفاظ میں کھینچی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے ایمان والوں، بہت سے فقیہ اور صوفی لوگوں کے مال باطل طریقوں سے ہڑپ کرتے ہیں
اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کر رہے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ والذین یؤمنون الی الآیہ میں یہود کے اس گروہ ہی تعصب پر تعریض ہے جو ان کے لیے قرآن پر ایمان لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ یہود کو جب دعوت دی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آخری کتاب قرآن پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ جو کتاب ہم پر اتاری ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے کافی ہے، اس کے بعد ہم کسی اور کتاب اور قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ بقرہ 91۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ تعریف کہ آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں یہود کی اس بے یقینی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کی شہادت ان کی عملی زندگی کے ہر گوشے سے مل رہی تھی۔ یوں تو وہ آخرت پر نہ صرف ایمان کے مدعی تھے، بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ آخرت کی ساری کامیابی تنہا انہی کا حصہ ہے، لیکن دوسری طرف زندگی اور اسباب زندگی کی محبت میں اس قدر غرق تھے کہ ان مشرکین کو بھی مات کر گئے تھے جو آخرت کا تصور یا تو سرے سے رکھتے ہی نہیں تھے یا رکھتے تھے تو نہایت مبہم اور دھندلا۔ مشرکین ہی کی طرح انہوں نے بھی غلط قسم کی شفاعت کا تصور قائم کر لیا تھا اور اس وہم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ دوزخ میں اول تو ڈالے ہی نہیں جائیں گے، اور اگر ڈالے بھی گئے تو چند دنوں سے زیادہ کے لیے نہیں۔ ظاہر ہے کہ آخرت پر اس طرح کا ایمان ایک بالکل بے معنی ایمان ہے، چنانچہ قرآن نے ان کے اس ایمان کی قلعی اس طرح کھولی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بقرہ 94-96۔ کہہ دو اگر آخرت کی کامیابی دوسروں کے مقابل میں خاص کر تمہاری ہی حصے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اور وہ اپنے کرتوتوں کے سبب سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، تم ان کی زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، ان سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ متقین کے ذکر کے بعد ان متقین کی جو تصویر قرآن نے پیش کی ہے، اس سے ایک طرف تو وقت کے اہل ایمان سامنے آ گئے اور معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ تھے جن کے اندر تقویٰ اور خشیت کی فطری صلاحیتیں موجود تھیں، اس وجہ سے ان کو قرآن پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ دوسری طرف اسی تصویر نے یہود اور ان کے حلیفوں کو سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو خدا کے خوف اور اس خوف کی تمام برکتوں سے خالی ہیں، اس وجہ سے یہ قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ ان چند الفاظ کے اندر اتنی لمبی تفصیل کو چھپا دینا اور یہود کا نام لیے بغیر ان کو اس طرح بے نقاب کر دینا قرآنی بلاغت کا اعجاز ہے۔ اور ان کے جوابات: ان آیات پر جو شخص بھی تدبر کی نگاہ ڈالے گا اس کے ذہن میں چند سوالات ضرور پیدا ہوں گے۔ ایک یہ کہ یہاں قرآن کے کتاب الہی ہونے کا دعویٰ محض ایک دعوے کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں دی گئی ہے۔ حالانکہ جب یہی بات اس سورہ کا عمود ہے تو اس کو صرف ایک دعوے کی شکل میں رکھ دینا کافی نہیں تھا، بلکہ نہایت مضبوط دلائل سے اس کو ثابت کرنا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کتاب کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر یہ کتاب متقیوں ہی کے لیے ہدایت ہے تو پھر اس کے اترنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ضرورت تو تھی کہ اس کی برکت سے جو بدکار تھے وہ پرہیزگار اور جو گناہ گار تھے وہ نیکوکار بنتے، لیکن جب بیماروں کو شفا دینے کے بجائے یہ تندرستوں ہی کو تندرست بنانے آئی ہے تو اس کے نازل ہونے تو تحصیل حاصل ہی رہا۔ تیسرا یہ کہ متقین کی پہلی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے متعلق عام خیال تو یہ ہے کہ یہ محض عامیانہ تقلید یا وہمی پن یا خوش عقیدگی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ قرآن اپنی تاثیر کا جوہر صرف انہی پر دکھا سکتا ہے جو وہمی
اور خوش عقیدہ قسم کے لوگ ہوں۔ سوچنے سمجھنے اور غور و فکر سے کام لینے والوں پر اس کا بیان یا استدلال کارگر نہیں ہو سکتا۔ چوتھا یہ کہ یہاں متقین کی چند صفات بھی گنوائی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ خدا کی اتاری ہوئی ہر کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ کون سی ہدایت ہے جس کے یہ محتاج رہ جاتے ہیں اور جو یہ کتاب فراہم کرتی ہے؟ کیا ہدایت ان چیزوں سے بالا تر کسی چیز کا نام ہے جس کا ان سارے کاموں کے کرنے کے بعد بھی آدمی محتاج ہی رہ جاتا ہے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ یہاں ایمان کے بعد عملی نیکیوں میں سے صرف دو ہی کا ذکر کیا گیا ہے، ایک نماز کا، دوسرا انفاق کا۔ آخر ان کی اہمیت کا وہ کیا خاص پہلو ہے جس کی وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور دوسری کسی نیکی کا نہیں کیا گیا؟ سوالات تو بعض اور بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کا جواب تھوڑے سے غور و فکر سے ہر شخص خود معلوم کر سکتا ہے، اس وجہ سے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ البتہ مذکورہ سوالات خاصی اہمیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم ترتیب کے ساتھ ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے مخالفین اگر قرآن کا انکار کر رہے تھے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ قرآن کا کتاب اللہ ہونا واضح نہیں تھا۔ کم از کم سورہ بقرہ کے زمانہ نزول یعنی اوائل ہجرت میں تو اس کتاب کا کتاب الہی ہونا اہل کتاب اور مشرکین سب پر واضح ہو چکا تھا۔ قبول حق میں جو چیز مانے تھی وہ یہ نہیں تھی کہ حق اچھی طرح واضح نہیں تھا، بلکہ یہ تھی کہ قبول حق کے لیے طبیعتوں میں جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ ایسی صورت میں ثابت کرنے کی بات یہ نہیں تھی کہ یہ کتاب الہی ہے اور اس کے کتاب الہی ہونے کی یہ دلیلیں ہیں، بلکہ کہنے کی بات یہی تھی کہ یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے طبیعتوں میں صلاحیت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن نے یہی کیا ہے۔ یہاں ھدی للمتقین کہہ کر اس نے اس شرط کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ شرط ہے تقویٰ اور خدا ترسی۔ گویا قرآن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ نہ قرآن کا کتاب الہی ہونا محتاج ثبوت ہے اور نہ تمہارا فرستادہ الہی ہونا۔ یہ بالکل واضح حقیقتیں ہیں، لیکن ان حقیقتوں کی وضاحت ان لوگوں کو کیا نفع پہنچا سکتی ہیں جن کے سینے خوف خدا سے خالی ہیں، جن کی آنکھوں پر محسوسات کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، جو فطرت کی بنیادی نیکیوں کو بھی ختم کر چکے ہیں اور جن کو تعصب نے بالکل اندھا بہرا بنا دیا ہے۔ علاوہ بری یہ نقطہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس سورہ میں اصل خطاب جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں یہود سے ہے۔ یہود آخری کتاب اور آخری رسول سے ناآشنا نہیں تھے۔ تورات کی کتاب پہ تثنیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کے بھائیوں کے اندر سے ان کے لیے ایک نبی بھیجے گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، اس کے ذریعے سے شریعت کا کامل کرے گا، اس کے واسطے سے ان کے دشمنوں سے انتقام لے گا، جو اس کی بات نہ سنیں گے وہ ان کو سزا دے گا، وہ خدا کے نام سے کلام کرے گا، اس کی پیشن گوئیاں سچی ہوں گی اور وہ اس وقت تک دنیا میں رہے گا جب تک اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو جائے۔ یہود ساری باتوں سے اچھی طرح باخبر تھے اور ان میں سے ایک ایک بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات نے ثبوت بھی فراہم کر دیا تھا۔ بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد وہ تمام آثار بالکل سامنے آ چکے تھے جن کو دیکھ لینے کے بعد یہود کو یقین ہو چکا تھا کہ تورات کی اس پیشن گوئی کے مصداق در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پھر یہود اس پیشن گوئی ہی کی بنا پر ایک نبی اور ایک کتاب کے منتظر بھی تھے۔ ایسے حالات کے اندر ذالک الکتاب کا دعویٰ محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ گویا انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہی موعود کتاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کے تم منتظر رہے ہو اور جو ان تمام باتوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس کے بارے میں تمہیں پہلے بتائی جا چکی ہیں۔ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر معاملے پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہاں اس دعوے پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ یہود اپنے تعصب، اپنی ضد اور اپنے حسد سے باز آئیں اور اس کتاب کو جس کے لیے وہ مدت ہائے دراز سے چشم برا تھے ہاتھوں ہاتھ لیں اور اس کی برکتوں اور رحمتوں
کا تجربہ کریں۔ دوسرے سوال کا جواب اگرچہ پہلے سوال کے جواب کے ذیل میں ایک حد تک آ چکا ہے، لیکن ہم اس کی مزید وضاحت کیے دیتے ہیں تاکہ اس کے وہ پہلو بھی سامنے آ جائیں جو نہیں آ سکے ہیں۔ انسان پر کسی چیز کے اثر انداز ہونے کے لیے تنہا یہی بات کافی نہیں ہے کہ وہ چیز بجائے خود مؤثر ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کے اندر اثر پذیری کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ سورج لاکھ چمکے لیکن ایک شخص اندھا ہو تو سورج کے چمکنے سے اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ چمن میں بلبل ہزار چہکے لیکن اگر ایک شخص بہرا ہے تو وہ اس کے چہکنے سے کیا لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ اسی طرح قرآن کا نور ہونا، بصیرت ہونا، سر چشمہ ہدایت ہونا مسلم، لیکن اگر ایک شخص اپنی وہ صلاحیت ہی ضائع کر دے جو اس نور اور اس سر چشمہ ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے، تو آخر قرآن کیا کرے گا؟ قرآن نے جگہ جگہ فرمایا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ نازعات 26۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس کے اندر یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کے پاس بیدار دل ہو یا وہ پوری طرح متوجہ ہو کر بات سنے۔ قاف 37۔ یہ انسان کی اسی فطری صلاحیت کی طرف اشارہ ہے جو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ اسی چیز کو یہاں تقویٰ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تقویٰ کے کئی درجے ہیں۔ ایک تو وہ تقویٰ ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیت ہے، جس کی طرف قرآن نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے الفاظ میں سے اشارہ کیا ہے۔ یہ تقویٰ نیکی کی ہر بات اور بھلائی کی ہر دعوت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک شرط ضروری ہے۔ جس نے اپنے اندر سے یہ تقویٰ ضائع کر دیا، گویا وہ اس معقولیت ہی سے خالی ہو بیٹھا جو اس کو نیکی اور بھلائی کی طرف راغب کر سکتی ہے۔ یہ تقویٰ جس طرح انسانیت اور شرافت کے سارے ہی کاموں پر آمادہ کرنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح قرآن کی دعوت کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ قرآن چیز ہی ایسی ہے کہ اس کی طرف بے فکرے اور اوباش قسم کے لوگ متوجہ نہیں ہو سکتے۔ وہی لوگ متوجہ ہو سکتے ہیں جن کے اندر نیکی اور شرافت کا جوہر موجود ہو۔ چنانچہ تاریخ کی شہادت بھی یہی ہے کہ قرآن کی دعوت نے عربوں میں سے ان لوگوں کو اپیل کیا جو سنجیدہ اور معقول تھے، اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جذب کیا جو متقی اور خدا ترس تھے۔ دوسرا تقویٰ وہ ہے جو قرآن کی پیروی کے نتیجے اور ثمرے کے طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بھی کئی درجے ہیں، لیکن یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ یہاں ہم صرف یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ھدی للمتقین میں جو تقویٰ کی طرف اشارہ ہے، قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ایک شرط ضروری ہے، لیکن اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے وبالآخرۃ ہم یوقنون تک ان متقین کی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں وہ اس تقویٰ کا نتیجہ ہیں جو قرآن کی پیروی سے پیدا ہوا کرتی ہیں۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایمان بالغیب ضعیف الاعتقادی یا وہمی پن کا ثبوت نہیں فراہم کر رہا ہے، بلکہ انسان کے عقلی اور روحانی ہستی ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے، اور قرآن نے اسی پہلو سے اس چیز کا یہاں ذکر بھی کیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تمام تگ و دو بس محسوسات ہی تک محدود ہوتی ہے، اس سے آگے کے لیے نہ ان کے اندر کوئی رغبت ہوتی ہے اور نہ وہ اس سے آگے جانے کی کوئی کوشش ہی کرتے ہیں۔ وہ اپنی عقل کو بھی بلند پروازی کی فطری صلاحیتیں رکھتی ہیں، اور جس کا اصلی میدان محسوسات نہیں بلکہ ماورائے محسوسات ہے، انہی محسوسات کے اندر قید کر چھوڑتے ہیں کہ اس کو جتنا زور لگانا ہو انہی کے اندر لگائے۔ اس سے باہر نکلنے کو وہ بالکل باد پیمائی اور ہرزہ سرائی خیال کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نزدیک حقیقی قدر و قیمت محسوسات و مادیات کی نہیں بلکہ عقل اور اس کے ادراکات کی ہوتی ہے۔ وہ عقل کو ہی انسانیت کا خاصہ اور اس کا جوہر سمجھتے ہیں، اسی چیز کو وہ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرنے والی مانتے ہیں، اور اس کے دل کی حقیقی خوشی محسوسات کی فانی لذتوں میں نہیں بلکہ عقل کی ان روحانی فتوحات ہی میں ہوتی ہے۔ قرآن نے اسی گروہ کی طرف یہاں یؤمنون بالغیب کے الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔ اس کے نزدیک یہی گروہ ہے جو اس کی بلندیوں
کا ساتھ دے سکتا ہے۔ پہلے گروہ کو تو اس نے چوپایوں سے تشبیہ دی ہے، بلکہ ان کو چوپایوں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو بالکل چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ فرقان 44۔ یعنی جب وہ اپنی عقل جیسی اعلیٰ چیز کو بھی محسوسات ہی کی چاکری میں لگائے ہوئے ہیں تو نہ ان کا سننا سننا ہے اور نہ ان کا سمجھنا سمجھنا۔ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو ایک تیغ جوہردار سے وہ کام لے رہے ہیں جو گھاس کاٹنے کی درانتی سے لیا جاتا ہے۔ بس غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محض محسوسات کے غلام اور مادیات کے پرستار نہیں ہیں، بلکہ وہ عقل کی رہنمائی میں چلتے ہیں اور جو باتیں عقل سے ثابت ہیں یا فطرت جن کی شہادت دیتی ہے ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جن محسوس اور مادی راحتوں اور لذتوں کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ان کو بے دریغ قربان کر دیتے ہیں۔ چوتھے سوال کا جواب اگرچہ دوسرے سوال کے جواب کے ضمن میں ایک حد تک آ گیا ہے، لیکن ہم اس کو بھی مزید واضح کیے دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ملحوظ رکھنے کی ہے کہ متقین کے بعد متقین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کی حیثیت توضیحی صفات کی ہے، یعنی اس لفظ کے جو مصداق اس زمانے میں قرآن کے سامنے تھے، قرآن نے بطور مثال ان کی طرف انگلی اٹھا دی ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ چنانچہ دیکھ لو، انہوں نے مجھ سے فائدہ اٹھایا۔ ان کی صفات کو آپ اس معنی میں نہ لیں کہ یہ سب قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ابتدائی شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں، بلکہ ان کی حیثیت قرآن کی پیروی کے ثمرات و برکات کی ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن نے ہدا کہا ہے، جس کی وضاحت ہم تفصیل سے اس کے مقام پر کر چکے ہیں، وہ بہرحال ظاہری اعمال و عقائد سے ایک بالاتر حقیقت ہے۔ اعمال و عقائد یا تو خدا کے ثمرات و برکات ہیں یا اس کے حصول کے اسباب و ذرائع، وہ بعینیہ خدا نہیں ہیں۔ اعمال و عقائد میں آدمی کا اہتمام و انہماک جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کے لیے خدا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، محمد 17۔ جو ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ آخری سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ قرآن کے تدبر سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں بنیادی نیکیوں کی حیثیت نماز اور زکوٰۃ کو حاصل ہے۔ دوسری نیکیاں انہی دو نیکیوں کے تحت ہیں، بلکہ انہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کے بے شمار مقامات میں ان دونوں کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ ان کا ذکر آ تو گیا گویا سب کا ذکر آ گیا۔ مثلاً فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، توبہ 11۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے بھائی بن گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا کَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، مریم 55۔ اور وہ اپنے کنبے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی منقول ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت کی جب تک میں جیوں۔ مریم 31۔ مذکور بالا آیات میں اگرچہ ذکر نماز اور زکوٰۃ کا ہی ہے، لیکن ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہی دو چیزیں مراد نہیں ہیں، بلکہ دوسری نیکیاں بھی مراد ہیں، لیکن ان ساری نیکیوں کی جڑ چونکہ یہی دو چیزیں ہیں تو جب جڑ کا ذکر آ گیا تو شاخوں کا ذکر خود بخود ہو گیا۔ ان دونوں چیزوں کی حقیقت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ فی الواقع دین میں ان کی حیثیت ہونی بھی یہی چاہیے۔ ایک آدمی کے اللہ تعالیٰ کا ٹھیک بندہ بن جانے کے لیے آخر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس چیز کی کہ ایک طرف وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک جڑ جائے اور دوسری طرف خلق سے اس کا تعلق صحیح بنیاد پر قائم ہو جائے۔ نماز انسان کو خدا سے صحیح طور پر جوڑ دیتی ہے اور انفاق سے خلق کے ساتھ اس کا تعلق بالکل صحیح بنیاد پر استوار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اگر اپنے رب کے حقوق ادا کرتا ہے اور خلق کے حقوق پہچانتا ہے تو وہ تمام نیکیوں کی کلید پا گیا۔ انہی دو کی مدد سے وہ دوسری ساری نیکیوں کے دروازے بھی کھول لے گا اور سب اختیار کر لینا اس کے لیے سہل ہو جائے گا۔
اسی سے ملتی جلتی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے۔ انجیل متی میں ہے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، تورات میں کون سا حکم پڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد سے صاف واضح ہے کہ انہی دونوں نیکیوں پر تمام دین و شریعت کا مدار ہے، اور ان کا بنیادی نیکیاں ہونا صرف قرآن ہی سے واضح نہیں ہوتا، بلکہ تورات، انجیل اور تمام انبیاء کرام کے تمام صحیفوں میں ان کی یہی حیثیت ہے۔